वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आज हम एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे मसले पर बातचीत के लिए जो लड़कियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हम बात करेंगे दहेज को लेकर, उस दहेज को लेकर जिसे शरीयत ने लानत करार दिया है, जिसके लिए सख्ती से रोकने का हुक्म है और तमाम हदीस और कुरान के हवाले से उलमा ये साफ करते रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही हराम काम है। फिर भी इसका चलन हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है और इसकी जो खतरनाक सूरत है वो आयशा के रूप में सबके सामने आ चुकी है। इसी मसले पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साजिद हसनी, जो मुफ्ती होने के साथ साथ अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर एवं ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के मंडलीय अध्यक्ष हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद सलीम कुरैशी, जो रिसर्च स्कॉलर हैं। आप दोनों से हम इस मसले पर तफसील से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि इस्लाम ने दहेज को लेकर क्या फरमाया गया है। अगर हम इसमें पीछे लौटें और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात करें तो उस दौर में शादियों का क्या तरीक़ा था, अगर कोई दहेज का मसला आया है तो उसके लिए क्या फरमाया गया है। सबसे पहले मैं मुफ्ती साजिद हसनी से जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को दहेज दिया था, इसमें कितनी सच्चाई है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जैसा कि बताया गया है, ये जो है वो सरासर गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ के लिए बिल्कुल मनादी फरमाई है, यहाँ तक कि ये तक फरमाया है कि जो जहेज़ लेते हैं उनके ऊपर लानत होती, और जहेज़ का कोई रस्म व रिवाज नहीं है, कहीं से इसका वजूद नहीं है, ये हमारी और आपकी ईजाद करदा चीज़ें हैं। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हज़रत अली से शादी की है, तो हज़रत अली के पास 2 चीज़ें थीं, एक ज़रा था और एक घोड़ा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़रा को बेच दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत अली ने ज़रा को बेच दिया, और जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जहेज़ की, वो हज़रत अली ने उन पैसों से ख़रीदी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत फ़ातिमा को दिया है वो मिट्टी के बर्तन, उसमें एक मुसल्ला था, 2 प्यालियाँ थीं, एक पानी का घड़ा था। इस तरीक़े से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा की शादी जो है सादगी के साथ की है। आजकल जो है हकीकत ये है कि इस्लाम में शादी रस्म रिवाज नहीं बल्कि एक इबादत का दर्जा रखती है, और जो लोग जहेज़ की मांग करते हैं या नुमाइश करते हैं वो सरासर गलत हैं और वो लोग गुनहगार। हम इसमें इसी इसी जो मुफ्ती साहब ने बात बताई है, हम इसको और वाज़ेह करने के लिए मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब से बात करेंगे कि जो ये शादी थी फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली के बीच, उस वक़्त वो किस अंदाज़ में हुई थी? जैसे दहेज को लेकर बात होती है कि उन्होंने कुछ बर्तन दिए थे अपनी बेटी की शादी में। तो एक पूरा एक ये वाक़या जो था वो थोड़ा-सा आप चूँकि इसमें रिसर्च स्कॉलर के तौर पर पढ़ते रहे हैं और बहुत सी चीज़ें साफ़ भी की हैं आपने। तो आज हमारे स्टूडियो में बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो किस तरह का अमल था? असल में अभी मुफ्ती साहब ने जो बात कही ना, वो किसी हद तक सही है, लेकिन असल बात जो है ना समझने की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थीं। अक्सर व बेशतर जो नाम आता है सिर्फ फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आता है। कायनात के सबसे मुनसिफ शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, उनकी शादी अबुल आस नाम के एक शख्स से हुई। वो मुशरिकाना दौर था उस टाइम, अबुल आस मुशरिक थे उस टाइम, इस्लाम कबूल नहीं किया था। ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि आपने उस बेटी को कोई चीज़ दी हो, कोई दहेज दिया हो, कोई सामान दिया हो, कोई नहीं मिलती। चलो हम मान लेते हैं कि ये प्री इस्लाम की बात है, अभी नबूवत नहीं मिली थी। नबूवत मिलने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की दूसरी बेटी एक उम्मे कुलसुम, जिनका निकाह है ना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता है, और वो उस वक़्त के सबसे मालदार शख्स हैं। घर में पैसे की रेल पेल है, कारोबार है, सब कुछ है। आप अलैहिस्सलाम उस बच्ची को भी कुछ भी नहीं देते। अगर देना होता तो आप उस बेटी को देते। इत्तेफाक से अल्लाह की मर्जी उस बच्ची का भी इंतकाल हो जाता है, तो आप अपनी दूसरी बेटी रुकैया का निकाह भी हज़रत उस्मान से कर देते।
ان کو بھی کچھ نہیں دیتے. تو دہیج کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں. اس سے آپ کی مراد یہ ہے نا کہ جو ہندوستان میں بہت سی رسمیں رسم رواج تھیں، چونکہ اسلام میں زیادہ تر لوگ جو جی مسلمان تھے وہ کنورٹ جی تھے، جی اس وجہ سے جو رسم یہاں تھیں وہ جی اس کو اپنا لیا جی گیا، جی جو ہم اسے بھارتی سماج کی جی بات بھاجی کرتے ہیں. ایسا سمجھ لیجئے کہ اسلام اس پورے یہ جس کو اکثر ہم نے سننے میں آیا ہے کہ بر صغیر کہتے ہیں، اصل میں بر صغیر نہیں ہے، یہ بر اعظم کی بجائے بر عظیم کہہ سکتے ہیں اس کو. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش یہ پورا ایک ہی ملک تھا. اس وقت سب سے پہلے نا اسلامی پری اسلام میں جب لوگ آئے تو اس میں سب سے پہلے جو اسلام کے لوگ آئے وہ بائے اس سے آئے، سمندر کے راستے سے. راستے میں قزاقوں نے ان کو لوٹ لیا، لوٹ کے قیدی بنا کے لے گئے پاکستان کے اس حصے میں جو کراچی ہے، وہاں کے بادشاہ نے ان کو قید کر دیا. اس کے لیے جو مملکت تھی وہاں سے فوج آئی اور وہ خالص اسلام لے کے آئے تھے، اصلی اسلام. ان کے جانے کے بعد نا 300 سال کے بعد دوبارہ اسلام آیا، اور وہ دوبارہ جو اسلام آیا اس میں محدثین بھی تھے، اس میں فقہا بھی تھے، اس میں صوفی حضرات بھی تھے، کیونکہ حکومت جو تھی نا وہ سیاسی اس میں بکھر چکی تھی. حکومت کی باغ دوڑ، ان لوگوں نے جو سیاست میں انوالو ہو گئے تھے انہوں نے اس کے پاس سے انصاف چلا گیا تھا. تو یہ محدثین حضرات نے اسلام کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کھنگال کے اس مسئلے کو روکنے کی کوشش کی، اور فقہ نے اس کو اپنے مسائل سے اس وقت کے حالات کے حساب سے روکنے کی کوشش کی. صوفیہ نے قرآن حدیث کی بات کر کے لوگوں کو نہ روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد تیسرا اسلام جو آیا وہ 500 سال کے بعد آیا، وہ شیعہ حضرات کی تسلط سے آیا. تو یہ پورا اسلام گڈمڈ ہو گیا. اصل اسلام وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی زندگی میں وہاں پہ مکمل ہو چکا ہے. اچھا، اسی میں یہ دہیج کو لے کر بھی تمام چیزیں صاف تھیں جی کہ اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے اور اس کا اسلام میں کوئی چلن نہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہم اگر دیکھیں تو کہاں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ جو دہیج کو لے کر یہ جوڑا جانے لگا کہ ایسا عمل جو ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تھا. یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ جو ہے وہ من گھڑنت باتیں ہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں اور اس چیز کو مانیت. بھائی سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو آپ نے کچھ نہیں لیا، اور نہ حضرت فاطمہ کو کچھ دیا. جب حضور نے نہیں لیا تو ہم لینے والے کون ہوتے؟ اچھا، آپ کے دور کے بعد جو صحابہ کرام تھے یا پھر خلیفہ تھے اسلام کے، ان کے دور ان کے اس میں بھی نہیں چلا، ان کے اس میں بھی نہیں چلا. یہ اچھا، جو اس سے بھی کوئی مثال نہیں ملی. یہ سب بعد کی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ نے رائج کر رکھی ہیں کہ ہم جہیز دیں گے تو ہمیں اچھا لڑکا مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ سب جو ہے وہ سراسر غلط ہے. رشتہ جو ہے وہ اچھی جگہ تلاش کرنا چاہیے، اور خاص کر کے غریبوں میں کریں. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہمیں سروس والا لڑکا مل جائے کہ ہم اسے 50 لاکھ میں خرید لیں، 40 لاکھ میں خرید لیں. بلکہ جو پیغمبر اسلام نے ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا اور یہ بتایا کہ اسلام میں شادی جو ہے وہ رسم و رواج نہیں بلکہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کی نکاح کرنا جو ہے وہ میری سنت ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ نکاح کو جو ہے بالکل سادہ بنائیں. اور جس طریقے سے ہم آپ کو ایک مثال بھی دے دیں، ابھی جلدی ہماری شادی ہوئی، ہماری شادی میں بھی صرف 11 لوگ گئے، اور جو ہندوستان کے نائب قاضی علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب محدث کبیر، انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا. صرف 11 لوگوں نے ہماری شادی میں شرکت کی، اور بغیر جہیز کے شادی ہم نے بھی کی. بس یہ کہ جیسے آپ نے اس طرح کا قدم اٹھایا جی تو جو آپ کا سماج تھا، جو آپ کے رشتہ دار تھے، ان کی طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں آیا؟ نہیں، اعتراض کیا، شادی ہمیں کرنا ہے تو دوسروں کو اعتراض کیوں ہوگا؟ اور صرف ہمارا ہی معاملہ نہیں، ہمارے بڑے بھائی مفتی نور محمد صاحب ہیں، ان کی شادی میں بھی 11 لوگ ہیں، انہوں نے بھی بغیر جہیز کے کیا. اور جو ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے محمد میاں قادری صاحب، انہوں نے بھی بغیر جہیز کے شادی کی. ہمارے خاندان میں تقریباً جو ہے وہ 10-12 سال سے ہم لوگ بغیر جہیز کے شادی کرتے ہیں. اور آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے کہ صاحب ہم 500 لوگ جو ہے وہ لے کر کے آ رہے ہیں اور ہمارے لیے انتظامات جو ہے وہ اچھے ہونا چاہیے، یہ کیا زیادتی ہے؟ لڑکی والوں کے لیے زیادتی ہے کہ ہم 200 250 یا 500 لوگ لے کر کے آ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، جب یہ بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، جب
ہندوستان میں اسلام پھیلا، اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بہت سی رسمیں ہم نے دوسروں سے اپنا لی. جی تو جب یہ دہیز کو لے کر تمام چیزیں کھڑی ہو رہی تھیں اور اس کو اپنایا جانے لگا تھا، تب علماء کی طرف سے اس بات کو صاف ظاہر نہیں کیا ہے، بالکل واضح نہیں کیا گیا، اسپشٹ نہیں کیا گیا نہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. علماء کی طرف سے ہمیشہ پہل کی گئی ہے، اور ہر جمعہ میں لوگوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ جہیز جو ہے وہ لینا اسلام میں جو ہے وہ منع ہے، اور اس کی منادی کی گئی ہے. لیکن ہم عوام کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے علماء کرام اور صوفیان کرام اور اولیاء کرام اگر ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھا محمد سلیم قریشی صاحب، جو ایک آئیڈیل شادی تھی اسلام میں، جو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت علی فاطمہ زہرا کی تھی، تو وہ کیسے ہوئی تھی؟ جیسے اس میں کس طرح کا ایک وہ تھا؟ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح اپنا مسجد میں کرو. جو نکاح ہم نے مسجد میں کرنا تھا ہم نے ہال میں رکھ دیا، پھر بارات کا تصور آ گیا. جی اسلام میں نہ بارات لفظ ہے، نہ قرآن حدیث میں بارات کا لفظ ہے، نہ دہیج کا لفظ ہے. میری اپنی بیٹی کا میں نے نکاح کیا، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس بچی کو ایک تنکا تک نہیں دیا. میں نے جس لڑکے کا انتخاب کیا اس کی عمر بھی نہ میری بیٹی سے 17 سال زیادہ تھی. لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن میرے پاس محمد رسول کی حدیث تھی. وہاں عمر کا پورے عرب میں نہ عمر کا کوئی تصور نہیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں. ابھی کچھ میں نے دیکھا کہ نعمانی صاحب ہیں، جو سجاد نعمانی صاحب، وہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں لکھنؤ کا. وہ ایک شادی میں گئے لکھنؤ کے اندر. اس شادی میں نہ ایک جس جگہ شادی تھی اس گھر میں، وہ گھر جو تھا ایسے علاقے میں تھا جہاں پہ اطراف میں سارے ہندو بھائی رہتے تھے، اور وہ اکیلا گھر تھا مسلمان کا. انہوں نے بھی اپنے پڑوسی ہندو بھائیوں کو دعوت دی، بہنوں کو دعوت دی. وہ سب لوگ آئے. آنے کے بعد شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد لڑکی اپنے گھر چلی گئی، رخصت ہو گئی. اس کے بعد جب رخصت ہونے کے بعد نہ لڑکی والے بھی چلے گئے، لڑکے والے بھی چلے گئے، سب لوگ اپنے، اور خالی اس گھر کے لوگ رہ گئے. لیکن پڑوس کی 2 لڑکیاں ہیں نا گھر نہیں گئی. انہوں نے پوچھا اس عورت سے جس کی بیٹی کا نکاح ہو گیا تھا، جو بارات وہ چلی گئی تھی، ودا ہو کے چلی گئی تھی، بولے آنٹی سامان نہیں دیا کیا آپ نے؟ تو وہ آنٹی چونک پڑی. بولے بیٹا سامان کون سا؟ بولے وہ دہیج دیتے ہیں نا، کیا پہلے دے دیا تھا کیا آپ نے؟ تو آنٹی نے کہا کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں، اسلام میں دہیج دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو بولے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. بولے انہیں پہلے معلوم تھا، ان کو اصل اسلام پورا معلوم تھا، اس لیے انہوں نے نہ مانگا، اور اسلام میں ہے ہی نہیں تو ہم نے دیا نہیں، اور ہے ہی نہیں اسلام میں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکیاں نا رونے لگی. یہ ہے وہ دہیج کی لعنت، جو گھر گھر میں لڑکیاں بیٹھنے کی وجہ ہے وہ صرف یہ ہے. اسلام میں مہر ہے جس کو اجاگر نہیں کیا، اور اس میں مولوی لوگوں نے بہت بڑا رول ادا کیا، بہت بڑا رول. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک عورت آتی ہے ہمارے آقا محمد رسول کے، میں اپنا نکاح کروانا چاہتی ہوں. ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، بس یہ لنگی جو میں پہنا ہوں. بولے جا گھر پہ جا کر دیکھ، اگر کچھ ہوتا لے کے. وہ چلا گیا گھر پہ. گھر پہ جانے کے بعد واپس آیا اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہے آقا سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر پہ بھی کچھ نہیں. تو آپ نے کہا اگر تو یہ لنگی کو 2 حصے کرے گا، آدھا اس کو دے گا آدھا تو رکھے گا، تو نہ اس کے کام آئے گی نہ تیرے کام آئے گی. تو بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ مایوس ہو کے جانے لگا. کچھ ہی دور گیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوبارہ بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تجھے قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو فلاں قرآن کی فلاں سورت جانتا ہوں، فلاں سورت جانتا ہوں، فلاں سورت جانتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یہی صورتیں اس عورت کو سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہوگا. مہر معاف نہیں ہے اسلام میں. آج اسلام کے اس میں نا لوگ ہے نا کب معاف کراتے ہیں؟ جب وہ میت گھر میں پڑی ہوتی ہے اور اب اس کو قبر کی طرف لے جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھیا معاف کر دو، معاف کر دو. جبکہ اسلام میں نقد ہے، نقد مہر. اسلام میں تو یہ قانون ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم نے عورت کو دنیا بھر کے خزانے دے دیے ہوں اور اگر اس کو طلاق دے رہے ہو تو آپ اس سے لے بھی نہیں سکتے، مانگ بھی نہیں سکتے. اتنی آسانی ہے اسلام کے اندر. اچھا مفتی صاحب، ہم یہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا. ہم تو اس دور کو جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، ان کو نبوت ابھی نہیں ملی تھی.
وہ معاشرہ مکے کا نا اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا، دفن کر رہا تھا. اس معاشرے میں یہ تھا کہ نا ایک ایک آدمی کی 10 بیویاں ہوتی تھی، اور جس کو چاہتا تھا رکھتا تھا، جس کو چاہتا چھوڑ دیتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس ماں سے وہ پیدا ہوتا تھا وہ اپنی اس ماں کو اپنے پاس رکھ لیتا، باقی 11 جو اس کی سوتیلی ماں ہوا کرتی تھی ان کو بیچ دیتا تھا. لیکن یہ ساری رسموں کو صرف اسلام نے ختم کیا، اور آقا نامدار محمد رسول اللہ نے ختم کیا. مفتی صاحب، جیسے ہم یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور ہمارے ہی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دہیز لینا اور دینا دونوں ہی غلط عمل. یہ واقعی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے خود اپنے بھائی اور آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بیٹی کا نکاح بنا دہیز سے کیا، تو یہ جو واقعے ہیں یا یہ جو مثالیں ہیں یہ ہمارے سماج میں کم دیکھنے کو کیوں ملتی ہیں، جب ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ ان کے ایک ایک فرمان ہمارے لیے بالکل حکم کی طرح ہے کہ اگر انہوں نے کچھ فرما دیا ہے تو وہ ایک طرح سے ہمارا حصہ ہے کہ ہم اس سے الگ نہیں جا سکتے. پھر بھی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ دہیز کو لے کر اتنا چلن بڑھ رہا ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سن تو لیتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ بیان کر رہے ہیں، یہ اچھی بات بتائی، یہ اچھی بات بتائی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. اور آج کے دور میں عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے شادی اور جہیز وغیرہ کو لے کر کے ابھی ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے، ایسی شادیوں میں نئی نئی رسمیں جو ہے وہ چالو ہو گئی، جیسے ڈی جے ہے، بینڈ باجا ہے. تو اس کو لے کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء بہت پہلے سے پہل کرتے ہیں. ہمارے یہاں لگ بھگ 2011-12 سے ڈی جے اور بینڈ باجے کے اوپر فل طریقے سے پابندی. اس کے بعد 94 جو آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں بھی فل طریقے سے بینڈ باجا بند ہے، کوئی بھی بینڈ باجا بجا نہیں سکتا ہے. اور اگر جس نے بجایا بھی دھوکے سے کہیں سے باہر سے شادی آئی اور اسے پتہ نہیں چلا کہ وہاں کے علماء نکاح ہی نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اگر وہ مطلب توبہ کرتے ہیں اور اپنی گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگتے کہ بینڈ باجا بجانا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اسلام میں حرام ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کی معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تب جا کر کے قاضی یا کسی عالم سے رابطہ کر کے تب جا کر کے ان کا نکاح پڑھایا ہے. لیکن پھر بھی یہ چیزیں رک نہیں رہی ہیں نا. دیکھیے آپ عائشہ کے معاملے کو لے لیجئے کہ احمد آباد میں جو سبرمتی میں کودی، اس کے ساتھ بھی یہی تھا. 3 طلاق کا پورا ایشو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس کے پیچھے بھی تو بنیاد یہی تھی نا کہ لوگ دہیز کے لیے اپنی بیویوں کو ستاتے تھے، اپنی بہوؤں کو ستاتے تھے، لگاتار اس پہ مقدمے درج ہو رہے تھے. پھر ایک نیا ایشو آیا کہ 3 طلاق قانون لایا گیا. تو یہ رک نہیں رہا ہے نا. جیسے اگر چل لیجیے ہم مان بھی لیں کہ جو دھارمک گلیارے ہیں ان کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ انہوں نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتا دیا، لیکن جو سماج کے اور لوگ تھے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ مثال قائم کی کہ آپ نے دہیز نہیں لیا، ویسے ہی میں محمد سلیم قریشی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے اگر یہ ذمہ داری علماء کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری تھی، لیکن جو سماج کے ہمارے مضبوط لوگ تھے جنہیں ہم پیسے والے کہتے ہیں، ان پیسے والوں نے بھی تو اس کی بہت نمائش کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں میں بہت زیادہ دہیز دیا، بہت زیادہ لیا، اور اس کو کوئی چوری چھپے نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ اس کو اعلانیہ کیا، انہوں نے دکھایا اس کو لے کر. تو کہاں یہ سماج جو ہمارا سسٹم تھا، جو ہماری شریعت تھی یا جو ہمارا اسلام کہتا تھا، وہ اگر علماء نے بتا دیا تو ذمہ داری ان کی بھی تھی نا. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اصل میں اس پورے سیناریو کے پیچھے ایک ہی فکر ہونا چاہیے، اور وہ فکر ہمارے دل و دماغ سے نکل گئی، اور وہ آخرت کی جواب دہی. جس دن آخرت کی جواب دہی آ جائے گی تو اس گھر میں نہ دہیج دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. اس کے اندر یہ فکر نہیں آ رہی، اور وہ فکر لانے والے علماء ہیں. آپ دیکھیے پورے عیسائی مملکت میں، پوری دنیا کے عیسائی مملکت میں پریزیڈنٹ آف امریکہ کے بیٹی کی اگر شادی ہوگی نا تو اس کو چرچ میں آنا پڑے گا. پادری نہیں جائے گا چرچ، وہاں پہ اس کے محل میں نہ نکاح پڑھانے کے لیے. یہ ہمارے علماء نے اپنی ویلو گرائی ہے. اگر وہ بولتے ہیں نا کہ ہم مسجد میں نکاح پڑھائیں گے، یہاں لے کے آؤ دولہے کو، تو لوگ ڈرتے. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے 500 روپے 1000 روپے کے لیے، اور بغل میں کتاب لیا ہے نکاح نامہ، اور وہ بارات آ رہی 12 بجے 1 بجے 2 بجے، ارے اٹھ کے آ جاتے علماء، وہ تمہارے ہاتھ پیر جوڑتے، بارات بند کر دیتے. ہم نے کچھ چھوٹ دی ان کو.
ہم نے ان کو مواقع دیے ننگا ناچ ناچو پھر بعد میں ہم سے معافی مانگ لینا. اگر یہ علماء کرتے، علماء کی وہ طاقت ہے کہ سب کچھ روک سکتے ہیں. ہم علماء آپس میں نہ مسئلے مسائل میں فقہی مسائل میں الجھ گئے. ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے. ہم کیوں ایک نہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ کیوں عوام کو الجھا رہے ہیں؟ یہ تو فقہی مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، مرتے دم تک ختم نہیں ہوں گے. ہم کو بنیادی مسائل پہ آنا ہے. مسلمانوں کی ایجوکیشن کی طرف دھیان دینا پڑے گا. یہ نہیں سوچنا کہ یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے. محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہم سب ایک ہیں، اور ہمیں سب ملت کی فکر کرنا پڑے گی. آج عائشہ کا مسئلہ نہیں، ایسی کئی عائشہ جا چکی ہیں. یہ تو عائشہ کا ویڈیو وائرل ہو گیا، اس لیے نا اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو، میں نے خود ابھی پچھلے مہینے اپنے بیٹے کا نکاح کیا. میں نے دہیج نہیں لیا، وہ تو میں نے لڑکی کا بتایا. میں نے خود بیٹے کا نکاح کیا نا. میرے دوست نے مجھ سے پوچھا فون پر جب میں یہاں بریلی میں تھا کہ گاڑی کون سی لے گا. میری ہمت کیسے ہوئی مجھے پوچھنے کے لیے گاڑی کون سی لے گا. تو شرمندہ ہو گیا، ارے میں ایسے نہیں پوچھ رہا تھا، ایسے پوچھ رہا تھا. تو اصل میں ہمارے اندر آخرت کی فکر ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں جواب دیں گے. حرام کا مال ہے جس کا جو ہم کھائے چلے جا رہے ہیں اتنی محنت سے. ارے اس نے بیٹی دے دی، سب کچھ دے دیا. اس نے اپنی بیٹی دی، 17 18 16 سال 20 سال پال پوس کے بڑا کیا، اور ہمیں دے رہا ہے. ہمیں تو اس کو بیٹی بنا کے لانا پڑے گا. ہم جب تک بہو بنا کے لائیں گے یہ مسائل زندگی ختم نہیں ہوں گے. ہم نے پہلے دن ہی سوچ لیا تھا کہ جب بھی اپنے بچوں کا نکاح کریں گے اور وہ جو بہو آئے گی اس کو پہلے دن سے نہ بیٹی کی نظر سے دیکھیں گے تو مسئلے ہی نہیں آئیں گے زندگی کے اندر. ہم اچھا بیٹی کی نظر سے دیکھتے نہیں اس کو. اچھا مفتی صاحب، جیسے اسلام میں دہیج کو لعنت قرار دیا گیا، تو جب وہ لعنت ہے تو جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے اگر کوئی دہیج گھر میں لے کے آتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا کہ وہ ایک لعنت کو اپنے گھر میں لے کر؟ دیکھیے، جہیز کا جو معاملہ ہے کہ اگر اپنی خوشی سے دے رہے، سمجھ رہے ہیں، تو جائز تو مانا جائے گا، لیکن اس کو جو ہے وہ نمائش نہ کیا جائے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے تو وہ سائلنٹ موڈ میں دے، نہ کہ اوپن طریقے سے جو آج کل ماحول چل رہا ہے کہ کہیں شادی ہوتی ہے تو کار کھڑی ہوئی ہے، بلٹ کھڑی ہوئی ہے. کہیں کہیں تو میں نے خود ریڈ کیا ہے کہ ایک اخبار کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، وائٹ پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 لاکھ روپے کیش. تو یہ کیا ہے، یہ سب سراسر جو ہے وہ ناجائز اور حرام طریقہ ہے. اگر ہم کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنے جو ہے وہ طریقے سے لاغر اور کمزور ہے، تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم سائلنٹ موڈ میں اس کی مدد کریں، نہ کہ نمائش کریں جو آج کل نمائش چل رہی ہے. دوسرے جیسے محمد سلیم صاحب نے بات اٹھائی کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے پورا نہیں کیا. ایک عیسائی کو اگر شادی کرنی ہے تو وہ اسے چرچ جانا پڑتا ہے، لیکن علماء رات کے 12 بجے 1 بجے تک دولہا کا اور شادی کا انتظار کر رہے ہیں. تو کہاں دشواری کہاں آئی؟ نہیں، آپ کا کہنا بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کام ہمارے یہاں لگ بھگ 2012-13 سے شروع ہوا ہے کہ بینڈ باجا نہیں بجے گا، ڈی جے نہیں بجے گا، جہیز کی نمائش نہیں کی جائے گی، ہے نا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کہیں کہیں کسی بھی معاملے کو ہمیں بڑا سختی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. جیسے ابھی کچھ وقت پہلے، حالانکہ بریلی مرکز سے بہت پہلے سے آواز اٹھ رہی، لیکن حضور صاحب سجادہ نے جب ایک ساتھ ایکشن لیا اور علماء کرام کو بلا کر کے میٹنگ ہو رہی ہے، اور لگاتار ہر ہفتے ہر 15 دن میں میٹنگ ہو رہی کہ آپ سختی سے تقاریر کریں اور جلوس میں جائیں یا کسی کے اعراس میں جائیں، عرس میں جائیں، تو آپ سختی سے منع کیجیے کہ ہمیں جہیز نہیں لینا، ہمیں ڈی جے نہیں بجانا، ہمیں بینڈ باجا نہیں بجانا. جب ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو انشاءاللہ قوم جو ہے وہ خود بخود اپنے راستے پر صحیح ہو جائے. جیسے مرکز نے اعلان کر دیا کہ دہیز بنا دہیز کی شادیوں میں نکاح پڑا، تو کیا صرف اتنا کہنے سے یہ بات بن جائے گی یا انہیں بھی کوئی ایگزامپل کریٹ کرنا پڑے گا پورے سماج کے سامنے کہ وہ آگے آ کے دکھائیں کہ کس طرح کی شادی ایک جو شریعت کہتی ہے وہ کس طرح کی شادی؟ شادی کے بارے میں جیسے ابھی بتایا کہ سادگی کے ساتھ کریں، جیسے حاجی صاحب نے بھی نہیں، بتایا. جیسے یہ جو اعلان کر رہے ہیں، جو مفتی اعلان کر رہے ہیں، جو سجادہ نشین اعلان کر رہے ہیں، انہیں اس میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، کہنے سے تو اگر رکنا ہوتا تو اب تک رک چکا ہوتا ہے. نہیں، اب اس تو کے صرف لیے عمل کی بات ہے. اس کے لیے وہ عمل یہ ہے سختی کہ سے، آپ نے کہا، آپ نے بھی مثالیں دی کہ ہم جی نے جی اس طرح سے کیا. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے
جو لوگ بغیر جہیز کے شادیاں کر رہے ہیں انہیں فرنٹ پر لانا چاہیے کہ دیکھیے یہ صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بغیر جہیز کے شادی کی ہے، اپنی بیٹی کی شادی میں انہوں نے کچھ نہیں دیا. ایسے لوگوں کو فرنٹ پہ لانا چاہیے. اور خاص کر کے ہمارے علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امام ہیں، وہ عالم دین ہیں، وہ قوم کے رہبر ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہمارے علماء کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ ہمارے علماء جب ایسا کریں گے تو عوام ویسا کرے گی. جب ہمارے علماء بغیر جہیز کے شادی کریں گے تو انشاءاللہ عوام بھی ویسا کرے گی. اچھا محمد سلیم صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے بتا تو رہے ہیں لوگوں کو بھی پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو شریعت کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، جو تھوڑی بھی جانکاری رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ دہیز لینا ٹھیک نہیں، پھر بھی وہ اس کو لیتا ہے. تو آپ کی نظر میں کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے اس کا کہ اسے کیسے روکا روڈ جائے؟ میپ تو یہی ہے کہ ایجوکیشن سب سے بڑی ایجوکیشن ہے. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں کہ لڑکی کے یہاں کھانا، میں جاتا ہی نہیں کسی لڑکی کے یہاں کھانے. یہ لڑکی کے یہاں کھانا سراسر غلط ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں آپ نے 11 نکاح کیے ہیں اور آپ کی 4 بچیوں کا نکاح ہوا. آپ نے کوئی دعوت تعام نہیں. کوئی دنیا کا عالم ثابت نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا ٹاپ سے ٹاپ عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ نے اپنی 4 بچیوں کی شادی میں لوگوں کو بلا کے کھانا کھلایا. ارے دیکھو نا، نکاح ہو رہا ہے، 1 کلو 2 کلو چھوارے کون لے کے آ رہا ہے؟ بتائیے نا، کون لا رہا ہے؟ بتائیے کون؟ لڑکے والے لڑکے والے. کیا وہ اس کا باپ اس لائق نہیں کہ 1 کلو چھوارے لا سکے؟ 500 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 1000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 2000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. کہتی اللہ نے توفیق نہیں دی کہ 1 کلو چھوارا بھی لا سکتا. سنت وہ کرے گا اور غلط کام ان سے لڑکی والوں سے کرائے گا. دہیج بھی لے گا، کھانا بھی کھائے گا. صرف لڑکی پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، صرف اس کو نکاح کرنا اور ودا کرنا. نہیں، ایسے لوگوں کو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو علماء ایسے نکاح نہ کریں. علماء ہے نا اتنی ہمت جٹائیں اپنے ہیں. ان کے جو ٹاپ لوگوں جہاں سے ان کو فتوے ملتے ہیں وہاں یہ اجتماعی طور پہ کہ ہم ایسے نکاح نہیں پڑھائیں گے. جہاں کھانا ہوگا لڑکی کا ہم کھانے میں نہیں جائیں گے. کوئی دلیل دے دے نا، جھوٹی دلیل. ایک بھی حدیث نہیں ہے ایسی کہ جس میں لڑکی کے یہاں کھانا کھانا جائز ہے. آئی کی دعوت کر رہے اس بات کی دعوت. اگر کوئی دور سے شادی آئی ہے، وہ نکاح پڑھانے آئے تو وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ 2 لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ. کتنا بوجھ ڈالیں گے لڑکی پہ؟ کھانا بھی کھا رہے ہیں، مال بھی لے رہے ہیں، پھر اس کو جینا بھی حرام کر دیا اس لڑکی کا. اچھا، یہ سارے اگر ہم پورے اس کو دیکھیں دہیز کو اٹھا کر، تو اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لڑکیوں کا ہی ہو رہا ہے. بالکل. اب لڑکیوں کا جو حقوق ہیں یا لڑکیوں کے جو اسلام نے حق دیے ہیں، وہ اس کو کس طرح سے روک سکتی ہیں؟ اگر ہم دہیز کو لعنت قرار دیتے ہیں تو اس میں جو لڑکیوں کی بھومکا ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے کہ وہ روکنے کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں یا ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ دہیز؟ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ بھی حاجی صاحب نے ہی بتایا کہ اچ شکشا کی طرف دھیان دیں. جس طریقے سے لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے ایسی لڑکیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دی جائے، تبھی تو اپنی آواز کو بلند کریں گی. لیکن یہ چیز غلط ہے. اب تو دیکھا ہی جا رہا ہے نا کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر ہاں، رہی ہیں. وہی ضرورت ہے. اور ایک ان کے ساتھ سب سے بڑی سمسیا کھڑی ہو رہی ہے کہ جتنی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں ان کو اس حساب سے پھر پڑھے لکھے لڑکے نہیں مل رہے. تو بات پڑھے لکھے ہونے سے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے دونوں میں فرق ہو گیا. تو لڑکیوں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں سلیم صاحب کہ کیسے لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں پورے اس میں لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی. جو بھی کریں گے نا علماء کرام کریں گے. لڑکیاں کیسے کر سکتی ہیں؟ لڑکیوں کیا تو اس کو رشتے کو منع نہیں کر سکتی. ہماری کمپنی کے اندر تقریباً 120 سے لے کے 150 لڑکی کام کرتی ہیں اور جو لڑکی کر رہی ہے کام صرف اپنی شادی کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے. ہمیں شرم آتی کبھی کبھی ان کی مجبوری کو دیکھ کے کام کرتے ہیں. جو کماتی ہیں نا وہ پیسے جوڑ رہی صرف اس لیے کہ ان کا اتنا پیسہ ہو جائے کہ وہ اپنا دہیج خود انتظام کر لیں. کسی گھر کے اندر 3 لڑکی ہیں، کسی میں 4 لڑکی ہیں، کسی میں 5 لڑکی ہیں، کسی میں 2 لڑکی ہیں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا، اللہ کے نبی وسلم کے سامنے لڑکیوں کا تذکرہ آیا تو آپ نے جس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور اس نے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی جینے کا سلیقہ سکھا دیا اس کو، تو وہ جنتی ہے. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے کہا کہ 2 اگر ہیں تو وہ بھی جنتی ہے.
صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس وقت ایک لڑکی کے بارے میں پوچھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی جواب دیتے کہ وہ بھی جنتی ہے۔ علماء کرام گرفت نہیں کر پائے، دوسری مساجد کے اندر گرفت اچھی ہوئی، لیکن وہاں گراف تھوڑا کم ہے، لیکن ہے وہاں بھی، یہ بیماری وہاں بھی ہے، یہ بیماری سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کہیں پہ کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ اسی بیماری کی وجہ سے نا لڑکیوں کو وراثت سے محروم کیا گیا۔ وراثت کو اجاگر کیا جائے گا تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وراثت لڑکیاں ہیں نا شادی ہونے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد مانگنے نہیں آتی وراثت، وہ کیا کہتی ہے معلوم؟ ارے پھر ہمارا نا گھر پہ آنا جانا بند ہو جائے گا، ہمارے بھائی لوگ ہماری بھابھی ہمیں گھر میں نہیں آنے دیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک اچانک بیمار پڑ گئے، بیماری ان کے پاس بے شمار دولت تھی، تو جب بیمار پڑ گئے تو انہوں نے کہا اللہ میں یہ تمام کے تمام دولت نا وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری وقف تو نہیں کر سکتے، تو کتنی کروں؟ آدھی کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس صحابی نے کہا ایک 1/3 کر دیتا ہوں، تو بولے اتنی کر سکتے، یعنی وارث کے لیے ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی جبکہ ایک ہی تھی، تو اسلام نے یہ قانون رکھا ہے کہ باپ کے مال میں لڑکی کا حق ہے، یہ ہے کہ آدھا ہے، اس لیے آدھا رکھا ہے کہ شوہر کے یہاں بھی تو لے گی جا کے، شوہر کا حصہ بھی تو لے گی وہ، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، مردوں نے کھا گیا۔ سب سے زیادہ معاشرتی زندگی کے اوپر قرآن نے بحث کری، سب سے زیادہ سیکنڈ جو ہے نا معاشیتی زندگی، معیشت، اور تھرڈ جو ہے پولیٹیکل سیاست کے اوپر، اور جو کفر جو چاہ رہا ہے نا کہ معاشرتی زندگی ان کی کبھی بھی سکون سے نہ ہو، یہ الجھے رہے انہی مسئلوں میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کے رہ جائیں، یہ نہ تعلیم کی طرف دھیان دیں، نہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جب یہ بچے پڑھ جائیں گے تو یہ خود نہیں لیں گے دہیج، نہ دیں گے۔ ہم تعلیم سے بہت پیچھے چلے گئے، مین مقصد ہے تعلیم، تعلیم بہت ضروری ہے، اور جو ہمارے مالدار صاحب حیثیت لوگوں نے چاہیے کہ یہاں کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، جس سے کہ نا ہمارے سماج کی بھلائی ہو۔ کرناٹک کے بیلٹ کے اندر، آندھرا کے بیلٹ کے اندر، میں وہاں کا رہ کے آیا ہوں، میں اس علاقے کو جانتا ہوں، وہاں تعلیم کے معیار جو ہے نا یہاں سے 10 گنا بڑھتا ہے، نارتھ انڈیا سے 10 گنا زیادہ بہتر ہے ہمارا تعلیم کا۔ وہاں بڑے بڑے ایجوکیشن ادارے نا مسلم طبقوں کے پاس ہے، یہاں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے اس معاملے میں دہیج کے معاملے میں، کیونکہ جتنے بھی مسلم برادریاں ہیں ان ساری برادری نے اپنے ایک سمیتی بنا رکھی ہے، برادری کی ان کی ایک کمیٹی ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شادیاں کرانے میں پوری طرح سے کوآپریٹ کرتے ہیں، اگر کوئی غریب ہوتا ہے وہ کیسے روک سکتی ہیں اس کو دہیج؟ کیونکہ وہ تو پوری طرح سے اس میں ساری برادری کے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے، جیسے یہ فیصلہ درگاہ سے ہوا ہے، یا آپ بتا رہے ہیں کہ علماء بھی تمام لوگ اس میں کہتے رہے، تو یہ اگر برادریاں اس میں آگے آئیں تو کیسے وہ اس میں روک سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ساری برادری ایک جٹ ہو، اور جو ان کے مین سروکار ہیں انہیں بلا کر کے تب جا کر کے اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا، مشورہ۔ لمبی بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہیج کو روکنے کے لیے سب سے بڑا جو سادھن ہمارے پاس ہے وہ علماء کرام ہی ہیں۔ حالانکہ علماء بھی اس بات کو لے کر منع کر رہے ہیں اور وہ لگاتار اس کو لے کر ابھیان بھی شروع کر چکے ہیں، لیکن لوٹ پھر کر جو ہمارے مہمان ہیں ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ علماء کو نہ صرف کہنا ہوگا بلکہ سختی سے روکنا ہوگا، انہیں ایگزامپل کریٹ کرنے ہوں گے کہ ان کی جب اپنے گھروں میں شادیاں ہوں گی، اپنے خاندان میں شادیاں ہوں گی، تو شادیاں بالکل ہی شریعت کے اعتبار سے صحیح ہوں گی، تبھی ہم لڑکیوں کو جو عائشہ نے جو قدم اٹھایا اس طرح کے قدم اٹھانے سے روک سکتے ہیں۔ دا لیڈر نے یہ مہم شروع کی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس دہیج جیسی لعنت کو اس سماج سے دور کیا جا سکے، اور اسی سلسلے میں ہم لگاتار اس مدعے کو لے کر پروگرام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اور 2 پروگرام کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اس کڑی کا۔